बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप हमें इस प्रोग्राम के अंदर लाइव कॉल्स करते हैं और फिर अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी तकालीफ़ होती हैं, उनको हमारे सामने रखते हैं और फिर हम यहाँ से जो मौजूद हमारे साथ उलमाए किराम होते हैं उनसे आपके जितने भी मसाइल होते हैं उनका हल पूछते हैं। वो आपको आपके तमाम मसाइल की जो है वो हल भी बताते हैं और तशफ़ी भी फरमाते हैं। नाज़रीन, अगर आप फ़ील करते हैं किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, अपना मसला हमारे सामने रखिए। और फिर हमारे साथ जो आज मज़हबी स्कॉलर मौजूद हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद शहबाज़ अहमद शाह साहब सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? खैर वाफ़ियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का। नाज़रीन, जिस तरह पीर साहब आप अक्सर इनको देखते रहते हैं और इनसे इस्तिफ़ादा भी करते रहते हैं, इनसे आप अपने जितने भी मसाइल होते हैं वो इनसे उनका हल भी पूछते हैं। तो अगर आप फ़ील करते हैं किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। अगर आप देखते हैं कि आपके कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, उनको किसी किस्म का कोई रूहानी मसला है या कोई जिस्मानी मसला है, कोई तकलीफ़ के अंदर, किसी परेशानी के अंदर वो मुब्तला हैं, कोर्ट कचहरी का मसला है, सर का दर्द जान नहीं छोड़ता, फिर इस तरह अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे और भी जो मामलात हैं वो उनके बेहतर नहीं हो पा रहे, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर खालिसतन हमें जो है वो वज़ाइफ बताते हैं, हमें रूहानी अमलियात बताते हैं, हमें इसके साथ साथ कैसे हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक। तो ये सारी हम शाह साहब से रहनुमाई भी लेंगे, शाह साहब से पूछेंगे। आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। क़िबला शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा कि एक अच्छा इंसान किसको कहते हैं और एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या ख़ुसूसियात हमारे अंदर होनी चाहिए? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया शाह जी क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा इंसान होने के लिए वो कौन कौन से औसाफ़ हैं जो किसी शख्स में पाए जाएँ तो हम उसे कहेंगे कि वो अच्छा इंसान है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इन दोनों का ख्याल रखने वाला हो। बेशक। उसके बाद अच्छे इंसान की खूबियों में सबसे पहली खूबी यह है कि उसका अखलाक अच्छा हो। सुभान अल्लाह। बेशक। उसका लोगों के साथ बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा हो। जब किसी से मिले तो मुस्कुरा के मिले, उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। बेशक। लोगों के लिए वो नफ़ामंद हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी दोस्त औलिया अल्लाह हैं, वो अल्लाह के दोस्त बने हैं अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करके। बेशक। अल्लाह के मखलूक की खिदमत करके। जो शख्स अल्लाह के मखलूक की खिदमत करता है, जी, आप देख लें तारीख़ में जिन लोगों ने भी अल्लाह के मखलूक की खिदमत की है और फिर इंसानों की खिदमत की है, वाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया में भी उरूज अता फ़रमाया है और बाद अज़ मर्ग भी दुनिया उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। बेशक, कोई शक नहीं है इस बात का। तारीख़ में ऐसे आपको हज़ारों नाम मिल जाएंगे। कलंदर लाहौरी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी फरमाया था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, वाह, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, तो जो शख्स अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को पसंद फरमा लेता है। बेशक। उसके बाद ये है कि हमें सच बोलना चाहिए। जी। सच बोलने वाला शख्स लोगों का पसंदीदा होगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा इंसान कहलाएगा। जो किसी की ज़ात को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, वो लोगों की नज़र में भी अच्छा होगा, अल्लाह की निगाह रहमत में भी। हम अगर किसी को नफ़ा नहीं दे सकते, कम अज़ कम किसी को तकलीफ़ तो ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। हमारी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
کسی کی غیبت نہ کریں، پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا اس کے بارے میں، اور پیٹھ پیچھے ایسی گفتگو کرنا جو اس کے چہرے پہ اس کے سامنے نہ کی جا سکے، اور اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے برا لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے، جی، تو جو برائی اس میں پائی جاتی ہے اس کا پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا ہی تو غیبت ہے۔ جو نہیں پائی جا رہی اگر اس کے عدم موجودگی میں بیان کی جا رہی ہے یا اس کی موجودگی میں بیان کی جا رہی ہے، وہ تو بہتان ہے، جی، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بالکل، اور غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا ان چیزوں سے جو شخص ان چیزوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، چغل خوری سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، بہتان جو ہے نا وہ کسی پر نہیں لگاتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جی بالکل ایسا ہی، تو یقیناً وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اب ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں وہ ہے، اس فیلڈ کے ساتھ مخلص رہنا اس کا، جی، یعنی تاجر ہے تو ملاوٹ نہ کرے، بالکل، ملازم ہے تو اپنی جو ڈیوٹی آورز ہیں ان کو پورا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پورا کرے، اس ٹائم میں پورا کام کرے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے تو ہاسپٹل 5 بجے تک جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، عمومی طور پہ 2 بجے کے بعد وہ پیشنٹ نہیں دیکھتے، دیگر جو کام ہوتے ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں، 5 بجے تک ہاسپٹل کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈمنسٹریشن نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جب سے آئے ہیں، سید زادے ہیں وہ بھی، یہ جب سے آئے ہیں تو انہوں نے اسٹرکٹلی یہ کہا ہے کہ میرا پیشنٹ 4 ساڑھے 4 بجے تک آنا چاہیے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرا جو ٹائم ہے، ڈیوٹی ٹائم، اس پورے ٹائم میں میں نے کام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنا ہے، اور میں موجود ہوں ہاسپٹل میں، چاہے جانے کے لیے تیار ہوں، اور پیشنٹ آ گیا ہے تو مجھے کال کر کے روک لیں، میں رک جاؤں گا اور میں اسے ٹائم دے کر چیک کر کے، کیونکہ ان کا ٹائم ہے۔ دیکھیے یہ اچھے لوگ ہر فیلڈ میں ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک، اور ان لوگوں کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے، جی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں ڈھونڈیں، آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، تو ان اچھے لوگوں کو جو ہے نا ہمیں فالو کرنا چاہیے، انہیں جو ہے نا اپنے رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اور دیکھیں اب وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی خوبی اگر میں یہاں بیان کر رہا ہوں، جی، تو اور لوگ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے اگر مجھ سے وہ بات کی ہے تو وہ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، بالکل، اور ان کی وہ اچھے انداز میں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنی فیلڈ سے مخلص ہوں گے، اپنی فیلڈ میں اچھی طرح کام کریں گے تو اللہ تو راضی ہوگا، جی بالکل، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی، اور جو آپ کو نیک نامی ملے گی وہ پرافٹ ہے، آپ کا وہ منافع ہے۔ جو ڈیوٹی ہم نے کرنی ہے اس کی تو پے مل جانی، جی بالکل، اگر ہم اسے اچھی طرح سے کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسان ہے وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، اور جب وہ فصل اٹھاتا ہے تو شریعت نے جو بیان کیا عشر دینا، وہ عشر دے دیتا ہے، تو یقیناً وہ ایک اچھا کسان کہلائے گا، اور اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ ابھی سوالے سے بھی ایک ہمارے والد صاحب قبلہ کے مرید ہیں، وہ بتا رہے تھے ہم 3 پارٹنر سے ہم نے جو ہے نا وہ ایک گندم جو ہے نا وہ اگائی ایک جگہ پہ، کاشت کی، جب وہاں سے میں نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی کہ عشر ہم نے حساب کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے 1 سال عشر ادا کیا تو ہم 3 لوگوں کو 4-4 لاکھ روپے پروفٹ آئے، واہ سبحان اللہ، اس سینیریو میں۔ اور اس کے بعد اگلے سال 2 جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا جی آپ اپنے حصے کا عشر دے دیں، ہم نے نہیں دینا، ٹھیک ہے، کہتا ہے میں نے بڑا انہیں کنوینس کیا، نہیں مانے۔ اگلے سال جب فصل آئی تو ہمیں ٹوٹل 4 لاکھ روپے بچے۔ اچھا، تو میں نے انہیں کہا کہ تقریباً 3 لاکھ روپے ایک بندے کو لاس ہوا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ اپنے رب سے کی ہوئی تھی اس سے ہم پھر گئے، انحراف کر گئے، اس کی سزا میں اگلے سال مل گئی۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ بھائی رمضان آپ نے جو کہا تھا وہ بات سچ ہو چکی ہے۔ تو یہ بات ہم اپنے پلے سے باندھ لیں نا، جو تاجر ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، مالدار لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، کسان عشر ادا کریں، ملازم طبقہ جو ہے وہ اپنا نیک نیتی سے اپنا کام کریں، جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس ٹائم میں پورا وقت دیں اپنے کام کو، اور اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اساتذہ جو ہیں وہ اچھے انداز میں پڑھائیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پرائیویٹ سکولز میں وہی آدھے سے بھی کم جو ہے نا مشاہرے اور تنخواہ پر وہ ٹیچر بڑے بہترین انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کو جب 3 گنا زیادہ قیمت جو ہے نا وہ تنخواہ والی جاب مل جاتی ہے، اور سیلری اسے حکومت پے کرتی ہے، اور حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، وہ گورنمنٹ ٹیچر بنتا ہے،
تو پھر وہ اپنے جو ہے منصب کے ساتھ وفا نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل شاہ صاحب، آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ یہ بالکل 100% آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ واقعی اپنے منصب کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کرتے۔ ناظرین، یہاں پر جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور اسی طرح خوبصورت وظائف بتاتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور لوگ جب ان کے وظائف پڑھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اہل بیت کے طفیل جتنے بھی جو لوگ ان کا وظیفہ پڑھتے ہیں ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، ان کی خواہشات، ان کی آرزویں پوری کرتا ہے، ان کی جو تکالیف ہے ان کو بھی ان سے دور کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب آج بڑی خوبصورت ایک موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں اور بتا رہے تھے کہ اچھا انسان کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ درمیان میں بریک آ گئی تھی، شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا انسان آپ نے سوال کیا تھا، تو جس طرح سے ایک ملازم ہے وہ اپنے ڈیوٹی آورز کو اچھے انداز میں اور اپنے کام کو اچھے انداز میں پورا کرے، اسی طرح تاجر ایمانداری سے کام کرے، کسان اللہ اسے جو عطا فرمائے اس میں سے اللہ کا حق ادا کرے، بے شک کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرے۔ اسی طرح انڈسٹریلس جو لوگ ہیں یا کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کوئی فرنس چلا رہے ہیں، کوئی مل چلا رہے ہیں، کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں، انہیں اپنے ورکرز کو ان کی محنت کے مطابق اجر دینا چاہیے۔ بالکل۔ اب انہیں اگر ایک بزنس سے اللہ نے عروج عطا فرمایا ہے، مال کی فراوانی اور دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، بے شک، تو وہ بھی اپنے ورکروں کو اسی انداز میں نوازیں۔ اور ایک اچھا مالک، اچھا انسان تب کہلائے گا جب وہ اپنے ورکروں پر کام کا بوجھ نہ ڈالے ان کی طاقت سے زیادہ، جی، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ مطلب یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں، میں نے یہ ایک دو فیلڈز ایسی ہیں جن میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک مہینہ ختم ہوا تو ان کو تنخواہ ملی ہے 1 تاریخ کو، ٹھیک ہے، پھر اگلی بار ملتی ہے 7-8 کو، پھر اگلے مہینے وہ تنخواہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے 12-13 کو، پھر ایسے جو ہے وہ ایک مہینہ ہی 3-4 ماہ بعد وہ مہینہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور فرماتے ہیں کہ جس کو مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، جی، اعتلاجیر قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک نہ ہوا ہو تو یہ تو بیچارہ 1 ماہ پورا کام کر لے اور اس کے اوپر 5-7 دن، 1 مہینے، 10-15 دن اگلے مہینے، یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ بالکل، حق تو یہ ہے کہ ایڈوانس دے۔ اگر ڈر یہ ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے یا ڈر ہے تو کم از کم جب اس کا جو ہے نا وہ مہینہ پورا ہو جائے تو اسے اس کا حق دے دینا چاہیے، اور دیتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ان پیسوں میں اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اگر ورکر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اب دیکھیں پیٹرول جو ہے نا 210 روپے پہ چلا گیا ہے۔ بالکل، اب ایک ورکر اگر بائک پہ جاتا ہے اور اس کا پیٹرول لگتا تھا 150 روپے کا، اب وہ لگ رہا ہے 210 روپے کا، جی، تو اپنے انہی مالکان کے پاس کام کرنے کے لیے رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے اس پروگرام کی وساطت سے، جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، ادارے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ کم از کم کنوینس الاؤنس دے دیں، جی، پیٹرول الاؤنس دے دیں، تاکہ جو ورکر آ رہا ہے کہیں یہ نہ ہو اس کا بجٹ گھر کا خراب ہو جائے۔ بالکل، اور پھر مہنگائی جس انداز میں بڑھ رہی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ یہ گراف اوپر گیا ہے، تو فیکٹری مالکان کے ریٹ تو ہر چیز کے بڑھ جاتے ہیں، لیکن مزدوروں کی مزدوری وہیں پہ رکی رہتی، تو یہ ظلم ہے ان کے ساتھ، اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ صرف پیٹرول تو نہیں، باقی ساری چیزیں بھی، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اوپر جاتی ہیں۔ اب دیکھیں آئل مہنگا ہو جائے گا، ہو گیا ہے بلکہ، اور بہت ساری چیزیں ضروریات زندگی کی ساری اوپر چلی جاتی ہے، اور وہ مہنگائی جب ہوتی ہے تو اس سے بیچارہ جو پستا ہے وہ غریب طبقہ اور مزدور طبقہ، اور مزدور وہی ہے جو مہینہ کام کرتا ہے اور مہینے بعد تنخواہ لیتا ہے، وہ مزدور ہی ہے۔ بے شک۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔
جی السلام. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں, اختر ملک. جی اپنا مسئلہ بتائیے. کال ڈراپ ہو چکی ہے. قبلہ شاہ صاحب اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے. اچھا, اس کے بعد یہ گزارش میں نے کی ہے کہ آپ جس تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ اس سے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ورکرز کی تنخواہوں پہ نظر ثانی کریں, اسے بڑھائیں, اس میں اضافہ کریں. جب آپ اپنے ورکروں کا خیال رکھیں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ اچھے انسان کہلائیں گے. جی. اس کے بعد ہے ہمارا سیاستدان طبقہ. جی. ہمارے سیاستدان اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں نے اگر ووٹ دے کر انہیں منتخب کر دیا ہے تو وہ عوام کی نمائندگی کے لیے منتخب ہوئے ہیں. بے شک. عوام کے دکھ درد کو سمجھیں. یہ نہیں کہ جب ووٹ مانگنے ہیں, الیکشن کمپین کا وقت آئے تو پھر لوگوں کے دروازوں پر دروازے کھٹکھٹا کے انہیں جو ہے نا وہ ان سے ووٹ مانگے جائیں, اور جب الیکٹ ہو جائیں, سلیکٹ منہ سے نکل رہا ہے, الیکٹ جب ہو جاتے ہیں اور منتخب ہو جائیں اور پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں, چاہے وہ صوبائی ہو یا قومی ہو, اس کے بعد پھر اپنی قوم کو بھول جانا اور عوام کو بھول جانا اور پورے 4-5 سال تک دوبارہ انہیں منہ بھی نہ دکھانا, یہ بے وفائی ہے. اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. راما صاحب یہاں پہ ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا اثر و رسوخ زیادہ ہو, چور بڑا ہو, اور یا پھر جس کے مقدمات زیادہ ہوں, تھانے کے اندر جس کے معاملات زیادہ ہوں, تو ہم ایسے بندے کو ووٹ دیتے ہیں. ایک شریف اور سادہ بندے کو ہم آگے نہیں لے کے آتے. یہ بھی تو ایک المیہ ہے. آئین پاکستان ہمیں کہتا ہے, آئین پاکستان اس بات کا پابند کرتا ہے کہ الیکشن لڑ ہی وہ سکتا ہے جو 62-63 پر پورا اترے. جی. اب یہ 62-63 کی جو شکیں ہیں انہیں تو پڑھ لیا جائے, صادق بھی ہو, امین بھی ہو, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اب دیکھیں ایک گورنمنٹ ملازم جس پر ایف آئی آر ہو تو وہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم جسے منتخب کر رہے ہیں اس کا کردار کیسا ہے, وہ شخص کیسا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, کیا اس کے دل میں عوام کا درد ہے کہ نہیں ہے. اور یقیناً سیاستدانوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر قوم میں آپ نے واپس لوٹنا ہے اور پھر ان سے ووٹ مانگنے ہیں تو ان کا احساس بھی تھوڑا سا کیا جائے. اگر غریب 210 روپے پیٹرول ڈلوا رہا ہے اور عمراء اور جو اشرافیہ جو طبقہ ہے ان کو ہزاروں لیٹر اور سینکڑوں لیٹر جو ہے نا وہ ہر مہینے انہیں مل جائیں تو اس پر ان کے بچے سیریں کرتے پھریں, تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک بات پوچھتا چلوں, آپ مفتی بھی ہیں, تو ووٹ کی ویسے شرعی حیثیت آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ووٹ ایک امانت ہے. اگرچہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم نے منتخب اسے کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے, جو یعنی کہ نیک اور صالح ہو, اس کو ہم الیکٹ کر سکتے ہیں. نیک ہو, صالح ہو, امین ہو, امانت دار ہو, اور لوگوں کا, عوام کا درد دل میں محسوس کرنے والا ہو. بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی تکلیف تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. شاہ صاحب جس طرح ہمارے معاشرتی معاملات میں اور ہماری جو انفرادی زندگی ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں, شاہ صاحب سے اس طرح اور بھی سوالات کرتے رہیں گے. لیکن شاہ صاحب سے ایک مسئلہ ہے. شاہ صاحب ایک بہن ہے اور 20 سال ان کی ایج ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے, اور ان کی جو ساس ہے ان کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا ان کی ساس نے, تو ان کی ساس سے بنتی نہیں ہے. بیٹا جو ہے مطلب ان کا چھوٹا سا ہے, اور جو ان کا شوہر ہے وہ اپنی والدہ کا بہت تابعدار ہے. اتنا تابعدار ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ اپنی بیوی کے کمرے میں نہیں جانا تو وہ نہیں جاتا. تو وہ پریشان ہیں. اس کے حوالے سے آپ وظیفہ بتا دیں یا ان کو رہنمائی. دیکھیں پہلے شرعی مسئلہ بتاؤں گا پھر وظیفہ بتاؤں گا. جی. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یعنی مخلوق کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ خالق اور مالک کے نافرمان ہو جائے. جی. شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ بیوی کا حق ہے شوہر پر, تو شوہر نے وہ حق ادا کرنا ہے. جی. اس حق سے اگر ماں روک رہی ہے, باپ روک رہا ہے, تو بیٹا نہیں رکے گا. نہیں رکے گا. اگر وہ رکے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہے. اچھا قبلہ یہاں پہ یہ بھی اضالہ فرما دیں کہ اف ولا تنہرہما, یہ بھی تو آیت ہے کہ اف نہیں کہنا. اب اس کے اندر بھی تطبیق جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ والدین کی ہر جائز بات مانیں. ٹھیک ہے. اگر والدین کسی ناجائز امر کے لیے مجبور کر رہے ہیں, اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں, تو پھر وہ اس حکم میں نہیں آتے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. ٹھیک ہے. پھر آپ بے ادبی نہ کریں, جی, لیکن
طریقے سے ان کا جو حکم ہے جو خلاف شرع ہے، جو کسی ایسے امر کا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس پہ آپ عمل نہ کریں۔ یعنی ابا جی کہیں کہ ساتھ والوں کے مکان پہ قبضہ کر لیں، اگر تو قبضہ نہیں کرے گا تو میرا بھائی، تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو ابا جی سے معذرت کر لیں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، معذرت کر لیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں کہ قرآن میں کہا ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کہو، اب انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، اب اس مکان پہ قبضہ کر لیں۔ ابا جی نے کہا چوری کریں، یہ سامنے چیز پڑی ہے اسے چوری کر لیں، تو ابا جی کا حکم، اماں جی کا حکم شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں مانا جائے گا۔ والد کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھیں، ماں کہتی ہے نماز نہ پڑھ، قرآن کی تلاوت نہ کر، تو نہیں مانا جائے گا۔ قطع کلامی کی معذرت، یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، چاہ رہے ہیں چھوٹے سی بریک کی طرف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ ہم سے روحانی مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، پھر سر کا درد جو ہے وہ نہیں جاتا، اس کے علاوہ معدے کے بڑے مسائل ہیں، اور پھر لوگوں کی جو نظر ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ اور پاؤں کا جلنا آج کے دور کے اندر۔ تو یہ ساری جتنی بھی پریشانیاں ہیں آج ان دنوں کے اندر چل رہی ہیں، لوگ فیل کرتے ہیں، بخار اور نزلے کا بہت زیادہ اثر ہے۔ تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی مسائل جتنے بھی ہیں، کاروباری معاملات کے اندر بندش ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اگر رشتہ ہے لیکن اس حوالے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں۔ یا کوئی آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو خیر و برکت کے لیے وظیفہ چاہیے، یا اس کام کے لیے آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کام ہماری شخصیت کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں، تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر مفتی صاحب قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ وہ ایک بہن کا مسئلہ اس حوالے سے بہن کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جو شرعی رہنمائی تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے، اور بہن کے لیے وظیفہ یہ ہے، اور ساس کو کسی کو نکال دینا، اور یہ ساس غلط ہے۔ اس ماں کو بھی، ساس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی بیٹیاں ہوں گی، اور اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ اچھا، جب اپنی بیٹی سمجھیں گے تو میں یہاں اکثر کہا کرتا ہوں بہت سارے مسائل میں ختم ہو جائیں، جی حل ہو جائیں گے۔ تو احساس کرنا چاہیے، اچھی عورت بھی وہی ہے نا، جی بالکل، جو اپنی بہو کو اپنا جو ہے وہ اپنی بیٹی سمجھے، بے شک احساس کرے۔ اور بہن کے لیے میں وظیفہ یہ کہوں گا کہ بہن آپ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کو لے جائیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں سہنوال سے۔ جی مسئلہ بتائیے۔ پرابلم میرا یہ ہے کہ میرے جو شوہر ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں، وہ بہت شک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سارا گھر خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، معاملات ختم ہو رہے ہیں۔ جی اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ یاسمین۔ ٹھیک ہے، اور شوہر کا نام؟ شوہر کا نام ہے کاشف اکرم، اور ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ۔ ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب آپ نے نام وغیرہ سماعت کر لیے۔ بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو شوہر ہیں ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب رہتے ہیں، شوہر ان پہ شک بہت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک لڑائی رہتی ہے اور ان کا گھر ٹوٹنے کے قریب جا پہنچا ہے۔ میری بہن، سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ اپنے شوہر کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں، اعتماد حاصل کریں ان کا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آخری عمر تک اپنی سچائی کی یقین دہانی کرواتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں بہن، آپ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوشش کریں ان کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں، جب گھر سے باہر جائیں انہیں ساتھ لے کر جائیں، اور جن رشتہ داروں کو وہ ناپسند کرتے ہیں گھر میں آنا انہیں نہ آنے دیں۔ یہ نسخہ اگر آپ اس پر 1 ماہ کے لیے عمل کر لیں، میرے خیال 1 ماہ بعد آپ ہمیں کہیں گے کہ شاید یہ آپ نے مشورہ اچھا دیا تھا۔
اب اس کے بعد وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. جی جی. یا قہارو دن میں کسی بھی وقت 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر کا تصور کر کے ان کے سینے کی طرف پھونک مار دیا کریں. دن میں 3-4 مرتبہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ پر اعتماد بھی کریں گے اور آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ. جی بہن، آپ نے وظیفہ سنا ہوگا، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا. آپ اس پر عمل کریے، دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی گھریلو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین، ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. جس طرح لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں اور اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ پیر سید محمد شہباز احمد شاہ صاحب سیفی، آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے اور دیکھیے گا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کتنی جلدی خالق کائنات حل فرماتا ہے. شاہ صاحب، میں یہیں سے ہی جو ہم نے لاسٹ ایک سوال آیا تھا بہن کی طرف سے، اسی پہ ہی میں چاہوں گا کہ آپ اور روشنی ڈالیں کہ ایک گھر کو امن کا گہوارہ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے اندر امن کیسے قائم رہ سکتا ہے. ساس کا کیا کردار ہونا چاہیے، سسر کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس طرح بہو کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور نند اور یہ سارے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں یہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ خوشی گھر کے اندر رہے. سب سے پہلی گزارش میری یہ ہوگی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ جب کسی کی بیٹی کو آپ بیاہ کر گھر میں لاتے ہیں، جی، وہ کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی جو ہے وہ بھابھی ہے، سب کا حق بنتا ہے کہ جو نیا مہمان آیا ہے وہ اپنے تمام رشتے، ان رشتوں کو چھوڑ کر اور ان سب سے دور آ گیا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر. اور اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں. بالکل. میرے نبی علیہ السلام نے جب مکہ پاک سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور روتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر حضور نے آ کر راستے ہوئے دعا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وشدہ، اے میرے اللہ مجھے مدینہ ایسا محبوب کر دے جیسا مجھے مکہ پیارا تھا. سبحان اللہ. یعنی مکے سے حضور کو پیار تھا. تو وطن پیارا ہوتا ہے. تو ایک بچی جب اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنا وطن چھوڑ کے آ رہی ہے، تو بہن بھائیوں سے دور آ رہی ہے، ماں باپ سے دور آ رہی ہے، تو آپ اسے اچھے انداز میں ویلکم کریں. اور پھر ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. جی بالکل. اس نے اپنی زندگی کے 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال ایک گھر میں گزارے، اچانک وہ سارا سینیریو چینج ہو گیا، ایک نئے گھر میں آ گئی ہے. آپ اسے سمجھیں اور اسے آپ لوگوں کو سمجھنے کا موقع دیں. بے شک. اور والد صاحب قبلہ اس حوالے سے ایک بات فرماتے ہیں کہ جب مریدین وغیرہ آتے ہیں نا ایسے مسائل لے کر، آپ ایک بات فرماتے ہیں 2 سے 3 سال آپ اپنی بہو کو دیں تاکہ وہ آپ لوگوں کو سمجھ لے، آپ اسے سمجھ لیں. بے شک. اور آپ فرماتے ہیں کہ پہلے 1-2 سال میں اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اسے سیریس نہ لیں، برداشت کریں. جب دونوں طرف سے برداشت والا معاملہ ہوگا، بہو کا بھی حق ہے برداشت کرے. بڑے ہیں جی، یوں سمجھیں اگر والد کی ڈانٹ برداشت کر لیتی تھی اور اپنی والدہ کی ڈانٹ گھر میں برداشت کرتی تھی، تو اب ساس اور سسر کو بھی اپنا جو ہے نا والدین سمجھا جائے، اور اسی انداز میں ان کی جو ہے نا وہ اگر کوئی سخت بات ہے تو اسے برداشت کرے. سب ایک یہ بھی بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. جس طرح بہو جب آئے گی نئے گھر تو وہ جو اس کے جو نئے گھر والے ہوں گے سسرال شوہر، ان کے ساتھ اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو سکتی ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ جب جو سسرال والے ہیں وہ بہو کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوں گے. پھر ایک یہ ہے کہ جج بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہر بات کو. تو کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے اور اس چیز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ امیدیں ضرور رکھیں، لیکن اتنی امیدیں رکھیں جتنی ایک انسان سے رکھی جا سکتی ہیں. جی. اس کے بعد آپ کے پیش نظر یہ بھی رہے کہ وہ بھی بچی ہے. بے شک. جیسے آپ کو اپنا بچہ پیارا ہے، اس کی آپ چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، آپ جو ہے نا اس سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی چشم پوشی کریں. اور یقیناً جب یہ چشم پوشی دونوں طرف سے کی جائے گی، اور بہو کا حق ہے کہ احترام کرے. بے شک. اپنی نند کا احترام کرے کہ اس کے شوہر کی بہن ہے، اپنی ساس کا احترام کرے کہ اس کے شوہر کی جو ہے نا وہ ماں ہے، اپنے سسر کا احترام کرے کہ وہ اس کے شوہر کا باپ ہے. تو جب وہ ان رشتوں کو اس انداز میں جو ہے نا وہ سمجھے گی
تو انشاءاللہ مسائل بہت کم ہوں گے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ اپنے شوہر کی وفادار رہیں۔ بچیاں، خواتین جو سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں گھر میں وہ یہ کرتی ہیں کہ دن بھر جو نند کے ساتھ کبھی تلخی ہو گئی، کبھی ساس کی کوئی سخت بات ہوئی، اسے شوہر کے ساتھ رات کو شیئر کرتی ہیں، بتاتی ہیں اسے۔ وہ پہلے تھکا آ رہا آتا ہے، یہ گلہ کرتی ہیں، بار بار ان کی شکایتیں کرتی ہیں، تو بندہ اپنوں کی شکایت برداشت نہیں کرتا جی، اگر ریئل بھی ہو پھر بھی اسے برداشت۔ اگر وہ اپنی زوجہ سے اور بیوی سے، وائف سے محبت کرتا ہے، پھر بھی چند دن سنے گا، پھر اس کے دل میں جو ہے نا وہ نفرت کا بیج بویا جائے گا۔ تو کبھی بھی یقیناً جب آپ ان کی باتوں سے صرف نظر کریں گی اور اپنے شوہر سے ان کا گلہ نہیں کریں گی، اور آپ کی نند اور آپ کی ساس جب اس سے گلہ کریں گی آپ کے شوہر سے، تو وہ کہے گا اس نے تو کبھی کوئی شکایت نہیں کی آپ کی، جی آپ ہی شکایت کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کا جو مقام ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور جب اگر وہ آپ سے زیادتی کرتی ہیں اور آپ نہیں بتاتی، تو ایک نہ ایک دن اسے بھی پتہ چل جائے، کبھی اچانک وہ گھر آ جائے گا، وہ تلخ بات کر رہی ہوں گی، آپ صبر کر رہی ہوں گی، اس کے دل میں آپ کا احترام اور عزت اور بڑھ جائے گی۔ تو یعنی برداشت اور صبر و تحمل کسی بھی گھر کو بسانے کے لیے یہ پہلی سیڑھی اور سیٹ اپ ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، اب دیکھیے کہ خواتین کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اب دیکھیے کہ ایک مرد ہے تو اس کو جب وہ والدہ کے پاس جاتا ہے تو بیوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے، جب بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تو والدہ یا اس کی بہنوں کے بارے میں سننے کو ملتا ہے۔ اس وقت ایک مرد کو کیا رول اختیار کرنا چاہیے؟ ہاں جی، میری بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے اس حوالے سے۔ جو کامیاب مرد ہوتے ہیں یا دانا اور زیرک اور عقل مند مرد ہوتے ہیں، وہ کبھی ادھر کی بات ادھر نہیں پہنچاتے۔ جی، یعنی اگر ماں نے کوئی شکایت کی ہے اس کی بیوی کی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ریئلٹی ہے، تو ڈائریکٹ نہیں، ایک آدھ دن ٹھہر کے اور اچھے وے میں، طریقے سے، اسے پازیٹیو وے میں اسے یہ بات کہے کہ آپ نے اس بات کا گھر میں خیال رکھنا ہے۔ جی، اگر ماں کی بات سن کے ڈائریکٹ جا کے اپنی بیوی کو جھاڑ دے گا اور اسے ڈانٹ دے گا، تو اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، بالکل، اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح بیوی سے اپنی والدہ، اور پہلی بات تو یہ کہ بیوی کو تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، تو جب یہ بیوی سے شکایت سن کے جائے تو ڈائریکٹ جا کے ماں کو بھی کچھ نہ کہے اور نہ بہن سے کچھ کہے، اسے دل میں رکھے۔ پھر کسی دن آرام سے بیٹھے ہوئے اور پولائٹ لہجے میں تھوڑا سا انہیں یہ بابر کرائے کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، میری بیوی ہے، مجھے مینیج کرنا ہے، اس نے بھی وہ اس گھر میں آ چکی ہے، آپ نے اس کی باتوں کو جو ہے نا وہ برداشت کرنا ہے۔ جب یہ چیز اس انداز میں یہ مینیج کرے گا تو انشاءاللہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر ادھر سنی اور ڈر جا کے ادھر اس نے رد عمل دے دیا، ادھر کی سنی ادھر آ کے رد عمل دے دیا، تو ادھر سے بھی پریشانی ہوگی، ادھر سے بھی پریشانی ہوگی، اور دونوں کی نظر میں یہ اچھا نہیں کہلائے گا۔ تو مرد کو اس جگہ پر اور اس موقع پر آ کے بڑا اس بات کا، بلکہ اس پہ تربیت ہونی چاہیے۔ جی، جس طرح کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے اور تربیت ہے، اسی طرح شادی سے پہلے حقوق زوجین پر باقاعدہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر وہ سیکھنے چاہیے۔ اس کے بعد تربیت ہونی چاہیے، گھرداری کی تربیت ہماری بیٹیوں کو دی جانی چاہیے، اور لڑکوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ حقوق کیا ہیں، نکاح کیا ہے، اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، زوجین کے حقوق و فرائض کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، نہ ہو تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو اسی طرح شادی سے پہلے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، کوئی کورسز ویسے تشکیل بھی دینے چاہیے، علماء کرام کی بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں۔ میرا اس پہ کوشش بھی رہتی ہے اور اس پر میں نے کچھ کام کیا بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس پہ دو روزہ 3 روزہ ورکشاپ ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور اب بھی انفرادی طور پہ جو نوجوان منسلک ہیں یا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے یا جو محبت کرتے ہیں تو انہیں ٹائم دیا جاتا ہے۔ جب شادی قریب آئے تو انہیں چاہے انفرادی طور پہ ہی 1-2 گھنٹہ سمجھانے کے لیے، شادی سے 2-4 دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے، تو بہت سارا اس حوالے سے میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ہاؤ ناؤ اس حوالے سے لے لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ وضاحت فرما اور میرا ایکسپیرینس ڈبل بھی ہے کیونکہ میری 2 شادیاں ہیں ماشاءاللہ، تو ایک جو ہے وہ خانگی زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے،
اور پھر شرعی جو رہنمائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بھی یقیناً جو ہے نا وہ دی جانی چاہیے. اور جتنے بھی آج کا جو موضوع ہے یہ تو آپ کے بڑا قریب ہے اور آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے, کیونکہ آپ یہ سب چیزیں پریکٹیکل جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کو مینیج کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب جس طرح کہ ہم نے ابھی والدین پھر ساس بہو تو اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, تو ویسے جو ہے ہم کیسے اس جتنا بھی جو ہمارا جب نئے گھر کے اندر جاتے ہیں, کوئی بہن وظیفہ پڑھنا چاہے کہ میرے ساتھ سارے خوش رہیں, یا ساس کوئی وظیفہ پڑھے, کوئی ایسا وظیفہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم شادی کریں اور دلوں کے اندر محبت وغیرہ پیدا ہو جائے, کچھ اس طرح کا کوئی عمل کوئی ہو؟ دیکھیں بالکل ہے جی, بالکل ہے. جب بہو گھر میں آئے تو ساس کا حق ہے, نند کا حق ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اچھا. اور یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھیں. کسی میٹھی چیز پہ دم کریں, وہ میٹھی چیز دلہا بھی کھائے, دلہن بھی کھائے, ساس بھی کھائے, سسر بھی کھائے, دیور اور جیٹھ بھی کھائیں اور نند بھی کھائے. تمام افراد گھر کے اسے اس پہلے دن کھا لیں, ولیمے سے فارغ ہو کے کوئی ایسا بنا لیں اور سب کو بتائیں کہ یہ ہم نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں, شاہ جی نے بتائی ہیں جی, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے صورت پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کے نام ہے, اس سے برکت ہوگی, باہمی محبت اور پیار پیدا ہوگا, آپس میں اتفاق اور یگانگت رہے گی. کیونکہ اگر ون سائیڈڈ ہوگا تو پھر کہیں گے, وہ کہیں گے ہم پہ یہ دم کر رہے ہیں, وہ کہیں گے ہم پہ دم کیا جا رہا ہے. اور ایک ہی جگہ پہ سب بیٹھ کر وہ دم کریں, پڑھیں, اور پھر سارے مل کر اسے, یعنی کیک منگوا لیں, گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا, اس پہ دم کریں, پھونک ماریں اور سارے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لیں. اور اس طرح کی یہ ایسی شروعات میرے خیال سے دل میں آتے ہی جو ہے محبت کا بیج ڈال دے گی. بالکل ایسا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے, خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پہ ہو, اگر 15 دن بعد نہیں, ہفتے بعد نہیں, 15 دن بعد نہیں, تو مہینے بعد ایک ایسا گیٹ ٹوگیدر گھر میں ہونا چاہیے جس میں گھر کے افراد ہوں. جی, یعنی سارے اکٹھے بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے, یعنی نندیں بھی بیٹھ جائیں, ساس سسر بھی ہوں, میاں بیوی بھی ہوں, کچھ کھانے کا ایسا انتظام کر لیں کہ اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے, آئس کریم منگوا لی ہے جی, آج کیک منگوا لیا, ٹھیک ہے, پیزا آرڈر کر دیا, وہ آ گیا. جب آ گیا تو اسے آپ سارے بیٹھ کر مل بیٹھ کے کھائیں, اور جو گلے شکوے ہیں وہاں ختم کریں. جی, آپس میں رنجشیں ختم کریں. اور جب آپس میں آپ آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی گلا شکوہ ہوتا ہے اسے ختم کر لیتے ہیں, تو اگلے کوئی 20-25 دن, 1 ماہ, 1.5 ماہ, 2 ماہ بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو وشاورہم فی الامر قرآن میں ہے نا, کوئی بھی معاملہ ہو تو مشاورت کر لی جائے. کوئی کام آپ کر رہے ہیں, غلط فہمیاں کب پیدا ہوتی ہیں, یہ کام تو بہو کے کہنے پہ ہو رہا ہے, بہو کہے گی یہ تو اپنی ماں کے کہنے پر یہ کام ہو رہا ہے. اگر کوئی کام ایسا کرنا ہے گھر میں, رینوویشن ہونی ہے گھر کی, آپ بیٹھ جائیں, پیزا آرڈر کیا ہے, آ گئے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں ساتھ میں, جی یہ رینوویشن کا پروگرام ہے, کیا کلر کون سا ہونا چاہیے, ٹائلز کیسی ہونی چاہیے, مشورہ ہی ہے نا جی. جب سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو کسی کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ فلاں کی مرضی ہوئی ہے یا فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں کہنے پر ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے جب مل بیٹھ کر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں گے ایک دوسرے سے, اور جو غلط فہمیاں انہیں اپنے دل سے نکال دیا کریں گے, تو زندگی بہت خوبصورت گزرے گی, بہت اچھی گزرے گی. اپنے سسرال میں جائیں اپنی بیگم کو لے کر, جب سسرال میں جائیں, اور بلکہ جائیں اور وقتاً فوقتاً جاتے رہیں, اگر قریب ہیں تو آپ جب وقت ملے بیوی کو لے کر جائیں اور ساتھ جائیں, وہاں جا کے بیٹھیں, ان کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا جی جب داماد گھر میں آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو چھوٹی چھوٹے عمل ہیں نا, یہ زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی بڑی خوبصورت. دیکھیں جب رشتہ ہوتا ہے نا, تو ہم جب بھی جاتے ہیں گفٹ لے کر جاتے ہیں, جی پھل لے کر جا رہے ہیں, جی آج کیک لے کے جا رہے ہیں, اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ محبتیں نہیں رہتی. بالکل, جیسے اگر یہ میاں بیوی جاتے ہیں تو ساس سسر کا بھی حق ہے وہاں جائیں, اور ادھر سے بھی بچی کے والدین کا کہ وہ بھی چکر لگائیں. جی, آنا جانا یہ لگا رہے, یہ نہ ہو کہ جن کی شادی ہوئی ہے بس وہ آئیں اور وہ جائیں. جب یہ فیملیز آپس میں ملتی جلتی رہیں گی, روزانہ نہیں تو 2-4 ماہ بعد آنا جانا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملنے جاتے ہیں اپنی بیٹی کو, تو وہ پوری ایک خاندان سارا چلا جاتا ہے, تو سامنے جو جن کے گھر جا رہے ہیں تو ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے. طریقے سے جائیں نا, طریقے سے جائیں. آپ طریقے سے ایسے جا سکتے ہیں کہ ایسے ٹائم میں جائیں جب آپ کو کھانا نہ کھانا پڑے, قریب ہے نا, تو آپ چائے کے ٹائم میں جائیں اور کہیں کھانا گھر سے کھا کے ہم نے چائے پینی ہے.
اور ان کے دیکھیں گھر میں کیپیسٹی کتنی ہے جی. اب یہ پوری فیملی چل پڑے اور یہ 20 لوگ ہوں اور ان کے گھر میں کیپیسٹی 10 لوگوں کے بیٹھنے کی ہے تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اتنے لوگ کیسے آگے. تو قسطوں میں جائے اور ایسے وقت میں جائے کہ جب کسی پر بوجھ نہ ہو. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کسی دوست کے ہاں گئے تو اس نے پوچھا جی کتنے دن کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ 1 ہفتہ رہوں گا. اس نے جی مرغ مسلم اور جو ہے نا وہ مٹن اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اور پھل مختلف انواع اقسام کھانے رکھ دیے. آپ نے کھانا کھایا, صبح ہوئی تو پھر جی یہ مکھن ہے, یہ دیسی گھی ہے, یہ شہد ہے, یہ پراٹھے بنائے ہیں, یہ انڈا ہے, بہت ساری چیزیں پھر صبح اکٹھی کر دیں. آپ نے کھانا کھایا, اس کے بعد کہا جی اجازت دیں. جی اس نے کہا جی یہ کیا ہوا, آپ نے تو 1 ہفتہ رہنا تھا. آپ نے فرمایا اگر تو دعوت شیراز کرتا نا تو میں تیرے پاس 1 ہفتہ ٹھہر جاتا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جو گھر میں بنا تھا وہی کچھ مجھے کھلاتا تو تیرے اوپر بوجھ نہ ہوتا. جس طرح تو نے تکلف کیا ہے اس تکلف کے ساتھ جو ہفتے میں نے کھانا تھا تو نے 2 ٹائم میں مجھے 2 ٹائم کے اندر کھلا دیا. اب میں نہیں رہنے والا. یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ لوگ جب ملنے جاتے ہیں تو تنخواہ کے دنوں میں یعنی مہینے کے آغاز میں جانا چاہیے. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, مہینے کے آغاز میں ضرور جائیں لیکن کسی کا بجٹ نہ اجاڑ کے آ جائیں. اور میزبانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی چادر میں رہتے ہوئے پاؤں پھیلائیں. جی کبھی بھی وہ عمل نہ کریں کہ وہ کیا کہیں گے. آپ عمل وہ کریں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو اللہ کیا فرمائے گا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. دکھلاوے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ساتھ ہی کہا کہ جو ہے جو ہاتھ کو روکنا ہے اور کنجوسی ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. بخیل اربوت زاہد بحر و بر بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل اور کنجوس اگر بحر و بر میں عبادتیں کرتا پھر یہ بہشتی نہیں ہے. یعنی کنجوسی بھی نہ کی جائے, سخاوت کو پیش نظر رکھا جائے, فضول خرچی بھی نہ کی جائے اور تکلف نہ کیا جائے اور آنا جانا لگا رہے اور اس انداز میں مہمان نوازی ہو تو انشاءاللہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے. بے شک بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ وضاحت فرما رہے تھے اور بڑی گھریلو حوالے سے آپ نے آج ایک خوبصورت رہنمائی فرمائی. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ آج ایک معروف مذہبی اسکالر اور ٹی وی اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ وصال کر چکے ہیں. ان کے لیے بھی شاہ صاحب سے جو ہے وہ دعا کروائیں گے بخشش و مغفرت کی, اور اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت. قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارا یہاں مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن مسائل پہ گفتگو ہوئی یا رب العالمین غلطی کوتاہی کی معافی عطا فرما, اور جو قابل عمل باتیں ہیں ہم سب کو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے حالت ایمان میں جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم و مغفور, یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کی بتقاضۂ بشیرت ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. جو زندگی بھر وہ دین کی بات کرتے اور رسول اللہ کے دین کی بات کرتے رہے, یا اللہ اس کی برکت سے ان کے برزخی معاملات میں آسانی فرما. قبر حشر کی منزلیں آسان فرما, اور دنیا میں رہتے ہوئے جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں, غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں, یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے انہیں معاف فرما, کامل مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. ان کے جملہ پسماندگان کو یا رب العالمین صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر میرے مولا اجر جزیل عطا فرما. بالخصوص ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا رب العالمین کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. کوہ نور چینل کی انتظامیہ مالکان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ, بلکہ اس موقع پر ہمارے کوہ نور چینل کے مالکان مالک محمود انصاری صاحب کی بیٹی خدیجہ باجی, اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ان کے جتنے بھی اعزاء اقربا دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.